मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एक बार फिर अपने चैनल फैसल रहमत में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। शुरू परवरदिगार के नाम से। असल में इरादा तो यही था कि भाई वो जो सीरीज टूट गई थी, जहाँ से सिलसिला मुनक़ते हुआ था, वहीं से जोड़ दिया जाए। लेकिन अभी आने से पहले ऐसे वक्त हम थके हुए थे, हमने कहा घर जाते हैं। पहले घर गए तो मालूम वाइफ नहीं थी घर पे। उन्होंने कहा ले भैया क्या करें। बच्चे ने कहा मैं चाय बना देता हूँ, 15 मिनट है, आप उसके बाद चले जाइएगा। तो मैंने कहा अच्छा मैं टीवी खोल लेता हूँ। टीवी पे बहस हो रही थी विरासत के कानून के ऊपर, और जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद शफी मोहम्मदी साहब थे। उसी में बीच में एक बात ये आ गई कि साहब लेकिन ये जो है विरासत के बारे में कानून, कुछ लोग का कहना है ये मनसूख हो गया है। उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ लोग ये समझते हैं कि ये मनसूख हो गया है, लेकिन मैं इसे मनसूख नहीं समझता। फिर उन्होंने जलालैन का हवाला दिया और कमालैन का हवाला दिया कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मनसूख किस्म की जो आयात है वो 3 किस्म की होती हैं। एक वो जिनके हुक्म भी मनसूख हो गए और आयात भी मनसूख हो गई। दूसरी वो है जिनके हुक्म तो मनसूख हो गए लेकिन उनकी तिलावत मनसूख नहीं हुई है, वो हम अब भी पढ़ रहे हैं। तीसरे किस्म के अहकाम वो है जिनके हुक्म मनसूख नहीं हुए लेकिन तिलावत मनसूख हो गई। जैसे ज़ानी की सज़ा जो है, अगर वो शादीशुदा है, संसार करना है, इस पर हम अमल करते हैं, लेकिन आयत मनसूख हो गई। उन्होंने कहा लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं, ये पहली किताबों के बारे में है। मसला यह है कि जब हम किसी किताब का नाम ले लेते हैं तो हम तमाम के तमाम लोग जज्बाती हो जाते हैं। अगर आप अहले तौरात हैं, आप दुनिया भर की किताबों के बारे में सब कुछ सुन लेंगे, लेकिन तौरात के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुन पाएंगे। अगर आप ज़बूर पर ईमान रखते हैं तो और किताबों के बारे में कुछ भी कह दिया जाए आप कहेंगे सही है, लेकिन जहाँ ज़बूर के बारे में कोई एक लफ्ज़ भी आएगा आप कहेंगे नहीं ये गलत है। इसी तरह से अगर आप अहले इंजील हैं तो आप और किताबों के बारे में कहेंगे हाँ उनमें बड़ी ऊटपटांग बातें पाई जाती हैं, लेकिन हमारी किताब में माशाअल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सबके साथ ये आलम। फिर यह है कि हमें दूसरों की आँख जो है उसमें एक अगर ज़रा सा ज़र्रा भी कोई पड़ जाए तो हमें बड़ी बुरी तरह से खटकता है, लेकिन हमारी अपनी आंख में शतीर हो तो हमें दिखाई नहीं देता है। अगर किसी और की किताब आ जाए तो हम उस सूरत में हम करते ये हैं कि बैठ बैठ के मच्छर ढूंढते हैं, छानते हैं और कहते हैं देखो तुम्हारी किताब में हमें इतने मच्छर मिले, लेकिन अपनी किताब में ऊँट भी हो तो हजम कर जाते हैं। इन तासुबात का हम सब लोग शिकार हैं। ये किसी मजहब के साथ मखसूस नहीं, किसी मकतब के साथ मखसूस नहीं, सबके साथ यही होता है। इसलिए हम किताब का नाम लिए बगैर अक़ली तौर पर ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या नंबर 1 कोई किताब किसी दूसरी किताब को मनसूख कर सकती है, जबकि दोनों के बारे में ईमान ये हो कि यह खुदा की तरफ से आई है। नंबर 2, क्या किसी किताब की जिसके बारे में हमारा ये यकीन हो कि यह खुदा की तरफ से है, कुछ आयात दूसरी आयात को मनसूख कर सकती है या नहीं। अक़ल का तकाज़ा क्या है। हम हमेशा यही कहते रहे हैं कि भाई नहनु अब्नाउ दलील, हम दलील के बेटे हैं, हम अक़ल की बात मानने वाले हैं। अगर फैसला कहीं अक़ल का खिलाफ जाता है तो ये मुमकिन तो है हमने किताब को समझने में गलती की हो, लेकिन कम अज़ कम अक़ल का फैसला गलत नहीं होगा। और अक़ल से मुराद हमने हमेशा ये कहा है कि ये वो है कि जो लॉजिकल लॉज है ऑफ थिंकिंग, उनकी कहीं तरदीद ना हो, क्योंकि हमारी किताबें हमारे अपने जहन की पैदावार भी हो सकती हैं, हमारे अपने माहौल की भी, किसी शख्स के जहन की भी, लेकिन वो कवानीन जो हमारी थिंकिंग को रेगुलेट करते हैं वो दुनिया भर में एक ही है। लिहाजा लॉजिकल इनकॉन्सिस्टेंसीज नहीं होनी चाहिए। हम सिर्फ ये देखने की कोशिश करेंगे। मिसाल ये दी जाती है कि आप देखिए पाकिस्तान का एक आइन था, 1956 में बनाया गया था,
کچھ دن چلا، اس کے بعد 63 کا بنا تو پہلا والا 56 والا منسوخ ہو گیا۔ 63 والا بھی کچھ دن چلا، پھر سن 74 میں ایک جب دوسرا آئین بنا تو 63 والا منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح سے ہر نیا آئین پرانے آئین کو منسوخ کرتا ہے، اور بالکل اسی طرح سے خدا کی ہر نئی کتاب پرانی کتاب کو منسوخ کرتی ہے۔ دلیل بڑی معقول دکھائی دیتی ہے، لیکن اس میں ایک مفروضہ ہے۔ مفروضہ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین پاکستان کے آئین کو منسوخ کرتا ہے۔ جب آپ کتابوں کی باتیں کرتے ہیں تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کتاب کو تو مانتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہے، لیکن دوسرے کی کتاب کے بارے میں عام طور پر آپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ تو لہذا جب سورس ایک نہیں ہے تو پھر خدا کی کتاب کو غیر خدا کی کتاب یا غیر خدا کی کتاب کو خدا کی کتاب منسوخ نہیں کر سکتی۔ یا تو دونوں کو ایک ہی سورس مان لیجیے کہ یہ بھی خدا کی طرف سے ہے اور یہ بھی خدا کی طرف سے ہے، اور چونکہ اب ان میں کانٹرڈکشن ہمیں دکھائی دے رہی ہے یا ہے، تو لہذا اب یہ ناممکن ہے کہ خدا کے کلام میں کانٹرڈکشن ہو، تو یہی ہوگا کہ پہلا کلام منسوخ ہو گیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ آنے والا آئین پچھلے آئین کو منسوخ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پہلا آئین بعد والے آئین کو منسوخ کرتے۔ دونوں کا سورسز ایک ہو، کرونالوجیکل آرڈر ہمیں دیکھنا ہے کہ بعد والا پہلے والے کو منسوخ کرے گا۔ جب ہم آئین کی مثال دیتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم آئین بناتے ہیں، قانون یا کوئی بھی بناتے ہیں، تو اس وقت ہم مل بیٹھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ صاحب اس میں ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اگر ایسا قانون ہو تو اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں۔ اس معاشرے میں مجھ جیسے وکیل بھی ہوتے ہیں جن کا پیشہ یہی ہوتا ہے کہ قانون کے اندر خامیاں ڈھونڈے اور جہاں لوپ ہول دکھائی دے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسا کوئی کام کر گزرے کہ دنیا حیران رہ جائے۔ تو جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قانون میں یہ خامی رہ گئی تھی اور اس کی وجہ سے فلاں وکیل نے یہ ناجائز فائدہ اٹھا لیا، تو ہم اس قانون میں ترمیم کر دیتے ہیں تاکہ وہ گنجائش باقی نہ رہے۔ پھر کچھ عرصے تک چلتا رہتا ہے اور ایک اور آدمی آتا ہے، وہ ایک اور کوئی قانونی موشگافی کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں کچھ اور اس پہ ترمیم کرنا پڑ جاتی ہے۔ کیونکہ ہم مستقبل کے بارے میں نہیں جانتے، اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو مثال دی تھی کہ ہمارے ہاں 1878 کا سی کسٹمز ایکٹ تھا۔ ایک بیوی تھی، وہ آئیں، وہ اپنے ساتھ زیورات لائیں، یعنی ہیرے جواہرات لائیں، ایئرپورٹ پہ پکڑی گئیں کہ غیر قانونی طور پر لائی ہیں۔ مقدمہ ہوا، وکیل نے کہا کہ پہلے یہ بتایا جائے بھائی کون سی دفعہ کے تحت آپ مقدمہ چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سی کسٹمز ایکٹ کی فلاں دفعہ کے تحت۔ کہا صاحب اس دفعہ میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص غیر قانونی طور پر ملک کے اندر کوئی چیز لاتا ہے یا ملک سے باہر لے جاتا ہے، بائی لینڈ اور بائی سی، کیونکہ یہ 1878 کی بات ہے، بائی لینڈ اور بائی سی، یہ خاتون نہ بائی لینڈ آئی ہے نہ بائی سی آئی ہے، یہ تو بائی ایئر آئی ہے، لہذا اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ وہ خاتون باعزت بری کر دی گئی، شیریں خاتون صاحبہ، اور قانون میں ترمیم ہو گئی بائی لینڈ، بائی سی اور بائی ایئر۔ اگلی دفعہ وہ پھر ہوائی جہاز کے ذریعے سے تشریف لائی اور پھر اپنے ساتھ رپورٹ تھی کہ صاحب یہ اب قیمتی جواہرات ساتھ لائی ہے۔ اسکین کیا گیا تو معلوم ہوا ان کے پیٹ میں ہے، برآمد کر لیے گئے۔ مقدمہ پھر چلا، پھر وہی وکیل صاحب پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا اب کے جج نے کہا کہ اب کے دیکھیں اب کیا کر نکالتا ہے۔ انہوں نے کہا صاحب یہ کیا ہوا؟ کہا صاحب یہ جرم ہے۔ کہا صاحب دیکھیے یہ بیوی جو ہے یہ بائی ایئر آئی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، یہ قانون ان کو کور کر رہا ہے، لیکن وہ جو قیمتی جواہرات ہیں وہ بائی ایئر نہیں آئے ہیں، وہ بائی بیلی آئے ہیں، تو قانون کور نہیں کرتا ہے، اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ باعزت بری ہو گئی۔ تو اب ہم نے اس میں ترمیم کی بائی لینڈ، بائی سی، بائی ایئر اور بائی اینی ادر مینس، تاکہ اب کسی کے لیے گنجائش نہ رہے۔ لیکن جب ہم خدا کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ یہ خدا مستقبل کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ دنیا میں کیسے کیسے بدماش وکیل پیدا ہوں گے اور کیا کیا منہ شگافیاں کریں گے، تو لہذا اسے اس بات کی پوری احتیاط رکھنی چاہیے کہ وہ کوئی ایسا قانون نہ بنائے
جس سے دوسرا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی ایسا کام کرے اور آپ کو اس کی ترمیم کرنا پڑ جائے. تو جب آپ ترمیم کرتے ہیں اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ آپ قادر مطلق ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، اور جو عالم الغیب نہ ہو وہ خدا نہیں ہوتا. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کل کو لوگ کیا کہیں گے، اسے معلوم ہونا چاہیے کل کو حالات کیسے رہیں گے. اگر اسے معلوم نہیں ہے کہ حالات کیسے ہوں گے اور وہ ایسی کوئی پابندیاں عائد کر دیتا ہے جن کا اطلاق اگلے زمانوں میں نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے اس کو منسوخی کرنا پڑے گا، اور کیا کرے گا. لیکن یہ معلوم ہو جائے گا کہ اسے معلوم نہیں تھا. اور بنیادی طور پر وہ جو نبی آتا ہے قانون لے کے، وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے اس خدا نے بھیجا ہے جو عالم الغیب ہے، اس لیے میں آپ کو غیب کی خبریں بھی دیتا ہوں، اس دنیا میں بھی کے بارے میں بھی بتاتا ہوں اور آنے والی دنیا کے بارے میں بھی بتاتا ہوں. جب 100 سال کے بعد یا 1000 سال کے بعد یہ معلوم ہو کہ اس خدا کو اسی زمانے کے بارے میں تو معلوم تھا لیکن اگلے 100 سال کے بارے میں معلوم نہیں تھا، تو ہم کیسے یقین کر لیں کہ اسے دوسری دنیا کے بارے میں معلوم ہوگا. تو ہمارا اعتبار اس پر سے اٹھ جاتا ہے. پھر جو خدا اپنے قانون منسوخ کرتا رہے، کیا اسے قانونی طور پر یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ دوسروں سے اپنے قوانین کی پابندی کرائے، کیونکہ وہ خود اپنا قانون توڑتا رہتا ہے؟ اسے کیوں قانون بدلنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ صاحب حالات بدل جاتے ہیں؟ جواب بہت اچھا ہے. خدا کو تو معلوم تھا کہ حالات کیا بدلیں گے، تو اسے کہنا چاہیے تھا کہ اگر یہ حالات ہیں تو اس قانون کا اطلاق ہوگا، جب حالات بدل کے یہ ہو جائیں تو پھر یہ قانون ہوگا، اور جب حالات بدل کے ایسے ہو جائیں تو پھر اس قانون کا اطلاق ہوگا. اس نے کیوں نہیں بتایا؟ کہا رضا صاحب ایک کتاب بڑی موٹی ہو جاتی اور لوگ کی سمجھ میں بھی نہیں آتا. آج کی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، پھر ایسے حالات ہو جائیں تو کیسے ہوگا، ایسے حالات ہو جائیں تو کیسے ہوگا. جیسا اس وقت کے بارے میں بتا دی گئی، اور جب اگلا نبی آیا تو اس نے پھر اپنے زمانے کے بارے میں بتا دیا. بات پھر اچھی لگتی ہے لیکن اتنی اچھی ہے نہیں، کیونکہ زمانہ رکتا نہیں ہے. اگر 2000 سال پہلے کوئی صاحب آتے ہیں اور وہ کتاب لے کے آتے ہیں، بائبل ہے یا کوئی اور کتاب ہے، اور وہ کوئی قانون پیش کرتے ہیں، اور 2000 سال کے بعد حالات بدل جاتے ہیں، تو اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک نبی آئے. اب آپ کو مستقل انبیاء کا ایک سلسلہ جاری رکھنا پڑے گا. کسی نبی کو آپ آخری نبی نہیں بنا سکتے. جب آخری بنائیں گے تو پھر آپ کو تمام دنیا کو روکنا پڑے گا کہ تاکہ حالات بدلنے نہ پائیں. اگر حالات بدلیں گے تو حالات کا تقاضا یہی ہے کہ صاحب آپ کچھ اور بدلیں. اب آپ چونکہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اس لیے ایک مثال میں دے دیتا ہوں. اگر کہیں پہ یہ معلوم ہو کہ صاحب بیماریاں پھیل گئی ہیں، کہ وبائی صورت اختیار کر گئی ہیں، اور حکومت کے پاس ڈاکٹر بھی موجود ہو لیکن ڈاکٹروں کو بھیجے نہیں، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اگر بیماریاں بڑھتی ہیں اور پھیلتی ہیں تو ڈاکٹروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پہ جائیں، کیونکہ ان کا پیشہ یہی ہے کہ ان بیماریوں سے نپٹیں. بیماروں کو ختم نہ کریں لیکن بیماریوں کو ختم کریں. غربت مٹانے کے چکر میں کہیں غریب کو نہ مٹا دیں. تو اب اگر بیماریاں پھیل رہی ہیں، برائیاں پھیل رہی ہیں، اور زمانہ ٹھیک نہیں ہوا ہے اور بلکہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے بقول لوگوں کے، تو پھر یہ بتائیے کہ آخر وہ جو روحانی ڈاکٹر تھے ان کے آنے کا سلسلہ کیوں بند ہو گیا؟ یا تو وہ جاری رکھیے، ان پہ پابندی لگاتے ہیں تو پھر آپ حالات روک دیجیے. اور کیونکہ حالات رک نہیں رہے ہیں کسی سے بھی، یہاں تک اس خدا سے بھی نہیں رک رہے ہیں، تو پھر کچھ ہونا چاہیے. یا تو اسی کتاب کے اندر کوئی ایسا قانون بتا دیا جاتا کہ اصولی بات ہوتی جس کا اطلاق ہر زمانے میں ہو سکتا. کیونکہ جب آپ ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، تب جب ایک اصول بیان کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تو اگر اصول آپ کا یہ ہو کہ جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اس کو سزا دی جائے گی، تو ہر دور میں آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ نقصان سے مراد کیا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جو کسی کو گولی سے مار دے گا اس کو سزا دی جائے گی، تو کل کو ایک آدمی گولی سے نہیں مارتا، چھری سے کسی کا پیٹ پھاڑ دیتا ہے، زہر دے دیتا ہے، تو پھر آپ کیا، اب تو آپ اس پہ قانون کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. وہ کہ بھائی گولی کا ذکر ہے، گولی سے میں نے نہیں مارا ہے، اب آپ کو جو کچھ کرنا ہے کر لیجیے. تو اصولی باتیں کرنا چاہیے خدا کو. ڈیٹیل میں جب بھی جائے گا خدا مارا جائے گا، پبلک بھی ماری جائے گی، وہ بھی مارا جائے گا. پھر منسوخ ہونے کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ صاحب وہ منسوخ ہو رہا ہے، پہلا قانون منسوخ ہو گیا، دوسرا قانون آ گیا، وہ منسوخ ہو گیا، تیسرا قانون آ گیا.
لیکن جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں بھائی منسوخ کچھ بھی نہیں ہوا. اگر آج سے 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے یا 5000 سال پہلے کسی نے آ کے یہ کہا تھا کہ چوری نہیں کرنا، چوری کرو گے تو سزا ملے گی، تو اگر قانون منسوخ ہوتا تو آج چوری کرنا جائز ہوتا. مثلا توریت میں جو احکام ہے 10 کے 10 کہ بھائی ماں باپ کا احترام کرنا، قانون منسوخ ہو گیا لہذا اب آپ ماں باپ کے جوتے مارے. قانون منسوخ جو ہو گیا بھائی، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ چوری نہیں کرنا، آپ چوری کریں. وہاں لکھا ہے قتل نہیں کرنا، آپ قتل کریں. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو اصول نہیں بدلے ہیں، کیونکہ ان اصولوں کے بغیر کوئی معاشرہ مہذب معاشرہ نہیں رہ سکتا. تو مہذب معاشرہ رہنے کے لیے جو اصول ہیں وہ ہمیشہ کار فرما ہو. جو ڈیٹیلڈ اپلیکیشنز ہیں وہ بدلتی ہیں حالات کے مطابق، اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے حالات میں کیا ہوگا. اگر ان حالات کے بارے میں خدا کو پہلے سے معلوم ہے، عالم الغیب ہے، جانتا ہے کہ کل کو حال یہ ہو جائے گا، اور بتاتا نہیں ہے کہ جب ایسے حالات ہو جائیں تو کیا کرنا ہے، تو خدا اتنا ہی مجرم ہے جتنا کہ ایک ڈاکٹر اس صورت میں مجرم ہے کہ اگر اس کو معلوم ہو کہ مریض جو یہ حرکت کر رہا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اور مریض کو بتائے نہیں. یہ غفلت مجرمانہ ہے، یہ قابل معافی نہیں ہے، یا پھر خدا کو معلوم نہیں. اور پھر اگر خدا اپنی کتاب کی آیات منسوخ کرنے لگ جائے کہ آج کچھ کہے 2 برس کے بعد کچھ اور کہہ دے، 3 برس کے بعد کچھ اور کر دے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے بھائی ہمارے سامنے یہ ہوا ہے کہ خدا نے 4 دفعہ تو اپنی بات خود بدلی ہے. اس کا ہم اعتبار کہاں سے کریں کہ معلوم نہیں کل کیا کہہ دے گا. آج جس چیز کو کہہ رہا ہے ثواب کا کام ہے، کل یہ عذاب کا ہو جائے گا، کل یہ مارے گا ہمیں اس پہ. تو بھائی ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم وہی کریں گے جو ہماری مرضی میں آتا ہے، جو جس کو کرنا کر لیں. تو اس خدا کی کوئی مانے گا نہیں. جب بھی آپ نسخ کا عقیدہ رکھتے ہیں، ایبروگیشن کا، کہ کوئی قانون جو ہے یا کوئی شریعت جو ہے یا کوئی کتاب جو ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے، تو آپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا کو معلوم نہیں ہے، خدا بے اصولہ ہے، وہ اپنے قانون کو کی خود پابندی نہیں کرتا، تو مجھ سے کیا توقع کرتا ہے کہ میں اس کے قانون کی پابندی. پہلے خود اپنے قانون کا احترام کرنا سیکھیں. ہمیں شکایت یہی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں ہم کہتے ہیں سارے قوانین غریبوں کے لیے بنے ہیں، امیروں کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. بڑے جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں، چھوٹے جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں. پولیس والا پکڑتا ہے تو ایک عام آدمی کو پکڑ لیتا ہے راہ چلتے کو، اس کی تلاشی لے کے اس میں سے کوئی نہ کوئی پڑیا نکال لیتا ہے، اس کو اندر کر دیتے ہیں. وہ جو گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں ان پہ ہاتھ نہیں ڈالتا. تو یہی شکایت تو ہے کہ صاحب اگر یہ خدا ہم سے کہتا ہے کہ اپنے وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، جو کہا ہے اس بات پہ قائم رہو، جھوٹی گواہی مت دو، تو پھر خود اس پہ خود بھی تو قائم رہے. اس کے لیے قانون کوئی بالاتر ہے، وہ جو چاہے سو کرے، جب چاہے کچھ کہتا رہے. اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر خدا کوئی بھی قانون بھیجتا ہے اور کسی نبی کو بھیجتا ہے تو وہ قانون اصولی طور پر کبھی نہیں بدلنا چاہیے. ہاں یہ ہے اگر وہ اصول ہے تو نہیں بدلتا، لیکن اگر آپ اس کو قانون بنا لیتے تو پھر بدلے گا، پھر مجبوری یہ ہے. اصول یہ ہے کہ آپ کو کسی دوسرے کا مال نہیں ہتھیانا ہے، یہ اصول ہے. اگر آپ اس میں یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ اگر کسی جاگتے ہوئے شخص کی جیب میں سے پیسے نکالے تو آپ کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، وہ جاگتے ہوئے شخص کی جیب میں سے پیسے نہیں نکالتا، پین نکال لیتا ہے، تو پھر وہ تو بچ گیا. سوتے ہوئے کے نکال لے تب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو عجیب و غریب بحثیں ملتی ہیں قانون میں کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ کہیں قبر میں سے لاش کا کفن اتار کے لے جائے تو کیا آپ اسے سزا دے سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ چوری ہے کسی کی ملکیت لے لینا، اور وہ کفن مردے کی ملکیت نہیں ہے کیونکہ مرے ہوئے آدمی کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی، لہذا کفن چور کو آپ سزا نہیں دے سکتے. اسی طرح سے آپ نے کسی کی جیب کاٹ لی تو اصولی طور پر آپ سزا اس لیے نہیں دے سکتے کہ آپ نے اس کی غفلت سے فائدہ اٹھایا ہے. اگر اس کو چاہیے تھا کہ اپنے مال کی خود حفاظت کرتا، اس نے حفاظت نہیں کی، لہذا آپ نے اس کی غفلت سے فائدہ اٹھایا ہے، آپ نے اپنے آپ کو چالاک ثابت کیا. اگر اصولی بات ہوتی کہ صاحب آپ کو غلط بیانی سے کام نہیں لینا ہے، آپ کو کسی کی جان، مال اور عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالنا ہے،
تو یہ ان باتوں پہ ہر دور میں عمل ہو سکتا ہے اور خدا کو یہ منسوخ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ لیکن جب آپ اس کے لیے کوئی ایک طریقہ کار بتا دیں گے اور اس طریقہ کار کے لیے زبان ایسی استعمال کریں گے جو ایمبیگوس ہو، مبہم ہو، تو پھر اس سے سب ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے مثال دی تھی کہ بھائی جو کسی کو گولی سے مارتے آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب کسی کو کوئی ایسی گولی دے دیتے ہیں جس سے آدمی مر جاتا ہے۔ اب یہ لفظ گولی جو ہے یہ دو معنی میں استعمال ہو رہا ہے، بلٹ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور پل کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اردو میں لکھا ہوا تھا گولی، اب کون سی گولی ہے بھائی؟ اب میں گولی مار دوں، میں کہوں کہ صاحب میرے اوپر تو اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، تو ڈاکٹر والی گولی کے بارے میں لکھا ہے، گولی کھا کے کوئی مر جائے، ڈاکٹر نے غلط نسخہ لکھ دیا تو اس کو پکڑے بھائی، مجھے کیوں پکڑ رہے ہیں؟ کیا ڈاکٹر صاحب کو پکڑ؟ ڈاکٹر صاحب کا نہیں بھائی، یہ اس بلٹ کے بارے میں ہے، یہ پل کے بارے میں ہے ہی۔ تو زبان ایمبیگوس نہ ہو، قانون کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ بالکل اسپیسیفک ہو، جس کے غلط معنی نہ لیے جا سکتے ہوں۔ اس لیے جب آپ قانون میں پڑھتے ہیں تو کبھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ اس چیز کی اپیل جو ہے 1 مہینے کے اندر کر سکتے ہیں، یا آپ کو ٹی وی پہ سنائی دیتا ہے کہ آپ 1 مہینے کے اندر اپیل کر سکتے ہیں، لیکن کبھی جج یہ نہیں لکھتا کہ 1 مہینے کے اندر کر سکتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ مہینہ اگر جولائی کا ہے تو 31 دن کا ہے، فروری کا ہے تو 28 دن کا ہے، اسے بتانا پڑتا ہے کہ یا تو کیلنڈر ایئر ہونا چاہیے، ودن کیلنڈر ایئر، یا وہ کہے گا ودن 30 ڈیز۔ اس لیے کہ قانون کبھی امبیگوس زبان استعمال نہیں کرتا۔ لیکن جب آپ قانون اس کو بناتے ہیں جہاں زبان ایمبیگوس ہو، کہ مثلا میں اگر یہ کہتا ہوں کہ صاحب اگر کوئی چوری کرے آپ اس کے ہاتھ کاٹ دیجیے، بھائی ہاتھ کیا چیز ہے؟ بڑا ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ ہے۔ یہاں سے اگر کسی کا ہاتھ یہاں سے غائب ہے چانے سے تو آپ کہتے ہیں کہ اس آدمی کا ہاتھ نہیں ہے، یہاں سے کونی سے کٹا ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب اس کا ہاتھ نہیں ہے، یہاں سے غائب ہے تو آپ کہتے ہیں اس کا ہاتھ نہیں ہے۔ آپ کوئی سبزی کاٹ رہے ہوتے ہیں یا کوئی فروٹ کاٹ رہے ہیں اور چھری آپ کے لگ جاتی ہے، خون نکل آتا ہے، کہ کیا ہوا؟ ہاتھ کٹ گیا۔ تو ہاتھ کٹ کے الگ ہو گیا ہے؟ الگ تو نہیں ہوا۔ اب یہ چونکہ امبیگوس اسٹیٹمنٹ ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں سے کاٹنا ہے، یہاں سے کاٹنا ہے، یہاں سے کاٹنا ہے، یہاں سے کاٹنا ہے، یا صرف اتنے اس کو زخم لگانا ہے کہ اس کا خون باہر نکل آئے۔ یہ ایمبیگوٹیز تقریباً آپ کو تمام کتابوں میں ملتی ہے، اور کیونکہ دوسرے کی کتاب میں ہو تو ہم فوراً پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اپنی کتاب میں ہو تو پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر خدا قانون کو واضح طور پر بیان کرے اور اس طرح سے بیان کرے کہ اس کا اطلاق ہر زمانے میں ہو سکتا ہو، تو پھر خدا کو قطعاً اپنا قانون بدلنے کی اور منسوخ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اسی آپ دیکھتے ہیں کہ جب قوانین بنائے جاتے ہیں تو اس کے لیے جو قانون بنانے والے ہوتے ہیں وہ بڑی مین میخ نکالتے ہیں، ایک ایک لفظ کے بارے میں سوچتے ہیں، بعض اوقات کامے کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ کامہ لگا دیں یا نہ لگائیں، اس سے مفہوم تو نہیں بدل رہا۔ اور ایک کیس ہے بالکل، اور ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ایک صاحب تھے امریکہ میں، ان کی جو ہے 3 لڑکیاں تھیں، ایلس، برینڈا، نہیں 4 تھیں، ایلس، برینڈا، سسی اور ڈورین۔ ABCD کے حساب سے انہوں نے اپنے بچیوں کے نام رکھ دیے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وصیت کر دی۔ وصیت ان کی یہ تھی کہ یہ جو میری جائیداد ہے یہ بانٹ دی جائے کن لوگوں کے درمیان؟ ایلس، برینڈا، سسی اینڈ ڈورین۔ اب وہ اصولی طور پر چاروں کے درمیان برابر برابر بانٹی جانی چاہیے تھی۔ ڈورین بی بی نے مقدمہ کر دیا، وکیل کو پکڑا کہ بھئی ہو سکتا ہے، اس نے کہا کام ہو سکتا ہے۔ وہ صاحب 4 لاکھ روپے چھوڑ کے گئے تھے، فرض کیجیے $4 لاکھ، تو ہر ایک بچی کو $1 لاکھ ملنا چاہیے تھا۔ وکیل نے کہا کہ دیکھیں ایلس کے بعد کاما ہے، برینڈا کے بعد کاما ہے، سیسی اور ڈورین کے درمیان کوئی کاما نہیں ہے، سیسی اینڈ ڈورین لکھا ہوا ہے، تو لہذا ایلس، برینڈا، سیسی اینڈ ڈورین یہ 3 گروپ ہیں، 4 نہیں ہے، لہذا 3 حصوں میں بانٹا جائے، 2 آدھا ان کو ملے، 1 اس کو ملے، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ سسی اور ڈورین دونوں کے درمیان بانٹ دیا جائے، کیونکہ ایلس بی نے کام کیا تھا اور وہ مقدمہ جیت گئے۔ تو قانون بنانے والے اتنی احتیاط برتتے ہیں کہ صاحب یہاں پہ کیا کامہ لگانا ہے یا نہیں لگانا، اور اس کامے کی وجہ سے کیا کچھ ہو جائے گا۔ تو کیا خدا اتنی احتیاط نہیں برت سکتا
کہ صاحب وہ قانون ایسا بنائے کہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے تاکہ دوسرے اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکیں اور خدا کو وقتاً فوقتاً اس میں دخل اندازی نہ کرنا پڑے تو ان کو منسوخ کرتا رہے۔ تیسری قباحت یہ نظر آتی ہے جو قانون میں نہیں ہے لیکن جو اب ہم کتابوں کی طرف آتے ہیں، خدا کی کتابوں کی طرف، تو ہمیں وہ خرابی دکھائی دیتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ وہ بی بی آئیں شیرین خاطر، انہوں نے یہ ساتھ میں وہ لائن زیورات لائی۔ جب ان سے وکیل نے ناجائز فائدہ اٹھایا تو 1969 میں وہ آئی تھی، انہوں نے کہا فوراً امینڈمنٹ ہو گئی، 70 میں آئی دوسری امینڈمنٹ ہو گئی، اب جان چھوٹ گئی۔ جہاں کیس سامنے آیا فوراً ہی اسی وقت امینڈمنٹ ہو گئی۔ یہ نہیں ہے کہ کیس تو آج سامنے آیا اور آپ امینڈمنٹ جو ہے 50 سال کے بعد کر رہے ہیں کہ اتنے میں جتنے بھی لوگ ہیں اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ ایک نبی آیا، فرض کیجئے قانون کو بدلنے کی ضرورت ہے تو دوسرا نبی 500 سال تک نہیں آ رہا، اس وقت تک تمام لوگ غلط قانون کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کو فوراً ہی بھیج دینا چاہیے تھا ازالہ کرنے کے لیے کہ بھائی اب یہ گھپلا ہو گیا ہے کہ لوگوں نے اس ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے تو لہٰذا فوراً بھیجو اس کی تصحیح کے لیے، لیکن تصحیح ہو نہیں رہی۔ سوال یہ ہے کہ اس عرصے میں جو لوگ گئے وہ کدھر گئے؟ ان کو کس کھاتے میں ڈالیں گے بھائی؟ وہ تو غلط چیز کو مانگتے چلے گئے۔ تو ضروری یہ ہے کہ اس کی فوراً تردید ہو، اور جہاں پہ فوراً تردید کے لیے فوراً نبی نہیں آتا، صدیوں انتظار کرنا پڑتا ہے تب کہیں آتا ہے، اور اس وقت تک لوگ معلوم نہیں کتنے جہنم رسید ہو جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو جو قانون کے تحت سزا دے دی جاتی ہے جو کہ نہیں دینا چاہیے تھی۔ فوری انتظام جہاں پہ موجود نہیں ہے، ایک قواعد یہ دکھائی دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ساری خرابی پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ساری خرابی بنیادی طور پر یہ پیدا ہوتی ہے کہ ان آسمانی کتابوں کو قانون کی کتابیں سمجھ لیا گیا ہے، اور جب بھی آپ قانون کی کتاب کہیں گے تو قانون کے جتنے بھی باتوں کا اطلاق ہوتا ہے وہ اس کتاب پہ جب کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ سارے قوانین نہیں ہیں۔ ان کتابوں میں آپ کو کہانیاں بھی ملتی ہیں، پرانے زمانے کے واقعات ملتے ہیں کہ فلاں زمانے میں یہ ہوا، فلاں میں یہ ہوا، اس میں آپ کو اخلاقی تعلیمات بھی ملتی ہیں، اس میں آپ کو آنے والے زمانوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا، اور اس میں کچھ قوانین بھی ملتے ہیں۔ جو گزر چکا اسے تو منسوخ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے تو اب آپ اس کو منسوخ نہیں کر سکتے۔ تو لہذا جتنے بھی تاریخی واقعات آپ بیان کرتے ہیں ان میں نسخ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے، خدا بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرا حصہ اخلاقیات کا ہے۔ اخلاقیات ہر دور میں رہیں گی، جھوٹ بولنا ہر دور میں غلط ہوگا، قتل کرنا ہر دور میں برا ہوگا، چوری کرنا ہر دور میں برا ہوگا، کسی کی عزت میں ہاتھ ڈالنا ہر دور میں برا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کسی دور میں صحیح ہو جائے کسی دور میں غلط ہو جائے، تو لہذا یہ حصہ بھی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اسے منسوخ کر دیتے ہیں تو آپ ایک غیر اخلاقی معاشرہ وجود میں لاتے ہیں۔ ایک حصہ وہ جو آنے والے زمانوں کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، فلاں دن یہ ہوگا، وہ ابھی آیا نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا یہ بھی معلوم نہیں ہے، صرف ایمان لائے چلے جا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا۔ اس کو منسوخ کرنے کی اس لیے ضرورت پیش نہیں آ رہی کیونکہ اس کا اطلاق میری زندگی پہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آج سے 1000 سال کے بعد فرض کیجئے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ لوٹ آتے ہیں اور آنے کے بعد آپ تمام کو پھانسی پہ لٹکا دیں گے، تو میں الٹا بھی ہو جاؤں تو حضرت عیسیٰ کو واپس آنے سے روک نہیں سکتا، کیونکہ اس کو واپس بھیجنے کا کام خدا کا ہے یا اس کا اپنا ہے، اور جو اس کو آ کے کرنا ہے وہ کرے گا بھائی، وہ منسوخ نہیں کر سکتے۔ تو مستقبل کے بارے میں جو کچھ ہے، ایک تو ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے، تردید نہیں کر سکتے، صرف اس کو مان سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے کہ ہاں بھائی صحیح ہوگا، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس میں بھی منسوخ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ منسوخ ہونے کا سوال صرف وہاں پر ہوتا ہے جہاں پہ کچھ قوانین بیان کیے گئے کہ صاحب پہلے اس قانون کی سزا یہ تھی، اب اس قانون کی سزا یہ ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہوگا کہ صاحب آپ نے قانون کی سزا کیوں بدلی، مصلحت کیا تھی؟ پہلے یہ قانون چونکہ یہ جرم عام نہیں تھا تو ہم نے اس کی سزا کم رکھی تھی، اب یہ جرم عام ہو گیا ہے تو لہذا روکنے کے لیے سزا میں سختی کی ہے۔ لیکن آپ یہی کام تو پہلے کر سکتے تھے، آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی اگر ایک آدمی جو ہے اس لیے چوری کرتا ہے کہ اس کے بیوی بچے بھوکے ہیں، بیچارہ مر رہا ہے، اور اس کے لیے چوری کر لیتا ہے تو اس کے پاس چوری کرنے کا کچھ جواز موجود ہے، اس کو کم سزا ملے گی، اور دوسرا جو ہٹا کٹا ہے، خوب کما رہا ہے، کھا رہا ہے، بلکہ اس کے کتے وہ کچھ کھا رہے ہیں جو ایک عام آدمی کو نہیں ملتا،
تو اگر وہ چوری کرتا ہے تو اس کی سزا زیادہ ہوگی. آپ یہ پہلے بھی کہہ سکتے تھے, آپ کو آج معلوم ہوا. تو جب بھی آپ نسخ کا عقیدہ مانتے ہیں کسی کتاب میں بھی اور کسی کتاب کے بارے میں, آپ خدا پر ایک بہت بڑا الزام عائد کرتے ہیں. آپ خدا کو جاہل مطلق تصور کرتے ہیں کہ جسے اب آنے والے زمانوں کے بارے میں کچھ معلوم ہے, جو نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. اور جب اسے یہی معلوم نہیں کہ آج سے 50 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے اور قانون بدل دیتا ہے, تو جب وہ یہ کہتا ہے کہ آج سے 5000 سال کے بعد قیامت کے دن یہ ہوگا, ہمیں کیا معلوم, وہ 50 سال کے بعد کا تو جانتا نہیں ہے, تو 5000 سال کے بعد کا کیا خاک جانے گا. اس نے تو اپنے آپ کو ناقابل اعتبار پہلے ہی ثابت کر دیا ہے. تو ایسے غیر معتبر ذات کو مانے گا کون؟ اس لیے نسخ کا عقیدہ کسی بھی کتاب میں اور کسی بھی کتاب کے بارے میں یہ خدا کی شان کے خلاف ہے, یہ توہین ہے. اور یہ وہ شریفانہ توہین ہے جو ہم عقیدے کے طور پر کرتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کی کتابوں کے بارے میں کہہ کے, اپنی کتابوں کے بارے میں کہہ کے, دوسروں کے بارے میں کہہ کے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی خدا کی شان بیان کر رہے ہیں کہ صاحب وہ جب چاہے اپنا قانون منسوخ کر سکتا ہے, اس کے اختیار میں ہے بھائی, وہ قادر مطلق جو ہوا. لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم اصل میں کر کیا رہے ہیں. ہم خدا کی جو تصویر پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک ایسے خدا کی ہوتی ہے جس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اس کا تاریخی ریکارڈ خراب ہو جاتا ہے کہ ایک کتاب نازل کرتا ہے پھر کچھ اور ہو جاتا ہے, کچھ اور کرتا ہے پھر اور ہو جاتا ہے. یہاں کو ایک واقعہ سنایا تھا. ڈاکٹر غلام چیلانی برق صاحب نے اپنی ایک کتاب کے دیباچے میں لکھا ہے, اور یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے, اور آخر تک ان کا یہی رہا کہ وہ ہمیشہ ٹائی وائی سوٹ بوٹ لگائے رہتے تھے. تو ٹرین میں سفر کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ صاحب میں اوپر لیٹا ہوا تھا برتھ پہ, آنکھ لگ نہیں رہی تھی, جھٹکے لگ رہے تھے برتھ پہ. اور ٹرین میں اس زمانے میں اور بھی زیادہ جھٹکے لگتے ہوں گے, اور وہ ٹھک 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 کی آواز الگ ہوتی ہے. تو کہنے لگے کہ لیکن کبھی کبھی آنکھ ذرا سی لگ جاتی تھی, مجھے احساس ہوا کہ نیچے کچھ باتیں ہو رہی. تو جو آدمی کی ایک عادت ہوتی ہے ٹوہ لگانے کی کہ کیا ہو رہا ہے بھائی, میں نے کہا میں نے کان لگایا تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مولوی صاحب بول رہے ہیں, اور لڑکے اوپر سے جا کے دیکھا تو ایک لڑکا بیچ میں پھنسا ہوا ہے, اور لوگوں نے گھیرا ہوا ہے, مولوی صاحب بول رہے ہیں, اور اسے کہہ رہے ہیں کہ تیری کتاب بدل گئی ہے, تیری کتاب تبدیل ہو گئی, اور اس کو اصول یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ پہلی کتاب آئی وہ منسوخ ہو گئی, پھر دوسری کتاب خدا نے بھیجی وہ منسوخ ہو گئی, پھر تیسری بھیجی وہ منسوخ کر دی, اب چوتھی تو مان. اب وہ کہے بھائی میں اتنا عالم نہیں ہوں, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو برق صاحب اوپر سے نیچے ادھر آئے, السلام علیکم کیا. مولوی صاحب نے اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ ٹائی لگائے ہوئے آدمی, سوٹ پہنے ہوئے ہے, پکا کافر لگتا ہے, کلین شیو ہے, سب سلام کا جواب نہیں دیا, بیٹھ گئے. کہنے گے مولانا صاحب کچھ باتیں ہو رہی تھی تو میں بھی اوپر سن رہا تھا, تو میں نے سوچا کہ میں بھی آپ سے ایک مسئلہ پوچھ لوں. ان کا کیا؟ کہنے گے کہ وہ ہے یہ کہ ہمارے آفس میں ہمارے ساتھ ایک صاحب کام کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں آم کا پیڑ لگاؤں. تجربہ تھا نہیں, پہلی دفعہ سوچا کیا ہونا چاہیے, اس میں فلاں فلاں کیمیکلز اگر ڈال دیے جائے اور ایک گٹھلی بنا دی جائے اور اس کو زمین میں گاڑ دیا جائے, پانی دے دیا جائے تو پیڑ نکل آئے گا. بنایا, ڈال دی, اللہ میں سے کون سی دیر لگتی تھی, تھوڑی دیر میں پیڑ نکل آیا. چک کے دیکھا معلوم ہوا سارے آم کڑوے. دیکھا فارمولے کو ریوائز کیا, ہو یہ چیز اس میں ڈال دی جس کی وجہ سے یہ کڑوا ہو گیا ہے, یہ نکال دو. وہ نکال دیا, دوبارہ گٹھلی بنا کے ڈال دی, پھر آم نکل آئے. چکھے معلوم ہوا آدھے جو ہیں وہ کڑوے ہیں, آدھے جو ہیں وہ کھٹے ہیں. پھر دیکھا کہ بھئی گڑبڑ کہاں سے ہو گئی, فارمولے میں کوئی گڑبڑ ہے. پھر اس کو ریوائز کیا, پھر ایک اور بنایا, اب دیکھا تو معلوم ہوا سارے کھٹے ہیں. پھر اللہ میں نے سوچا کیا ہوا, ٹارٹرک ایسڈ زیادہ پڑ گیا ہے, یہ نکال دو تو ٹھیک ہو جائے گا. اگلی دفعہ جو گٹھلی بنائی تو ماشاءاللہ آپ جو چکھ کے دیکھے تو سارے آم میٹھے. مولانا صاحب ایسے آدمی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مولانا صاحب نے فرمایا استغفر اللہ, کافر ہے پکا, وہ جہنمی ہے جو خدا کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے. انہوں نے کہا صاحب قبلہ آپ بھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ خدا نے ایک کتاب بھیجی وہ ساری کی ساری کڑوی تھی, اس کے بعد دوسری بھیجی وہ آدھی کڑوی تھی آدھی کھٹی تھی, پھر تیسری بھیجی وہ کھٹی کی کھٹی نکلی, پھر اس کے بعد ایک میٹھی کتاب اتار دی.
تو آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ غلطیاں کر کر کے خدا نے سیکھا ہے، میرا دوست بھی یہی کہتا ہے۔ تو جب ہم نسخ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا غلطیاں کر کر کے سیکھتا ہے۔ جیسے قانون دان غلطی کر کے سیکھتا ہے کہ بھائی میں نے یہ لکھ دیا تھا، اس سے وکیل نے یہ ناجائز فائدہ اٹھا لیا، تو خدا نے کو بھی اب کافی وہ ہو گیا ہے، تجربہ ہو گیا ہے غلطیاں کر کر کے کہ اب ایسا کام کر لوں کہ اب کوئی اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے۔ لیکن کیا ایسا ہوا؟ آج بھی آپ دیکھیں گے کسی بھی کتاب کے ماننے والے ہوں، وہ مولوی ہو، پادری ہو یا پنڈت ہو، یعنی جو ٹھیکیدار ہیں مذہب کے، آج بھی وہ اسی کتاب کو جس کو مانتے ہیں وہ اس میں سے وہ چیز ثابت کرتا ہے جو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سارے مل کے ایک ہی چیز ثابت کر رہے ہو، ایک ہی مذہب کو ماننے والے، ایک ہی فرقے سے تعلق رکھنے والے، وہ اسی آیت سے نکال کے کچھ اور چیز ثابت کرتا ہے، وہ اس سے نکال کے کچھ اور ثابت کرتا ہے۔ تو اب بھی اس کی مس انٹرپریٹیشن ابھی کی ابھی ویسے ہی موجود ہے۔ تو جس کے تحت اس نے یہ سوچا تھا کہ میں اس کو منسوخ کر دوں تاکہ ایسی کوئی چیز آ جائے جس کے بعد کسی کو منسوخ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خامی تو اب بھی ویسی کی ویسی باقی ہے، لوگ تو اب بھی اس کو مس انٹرپریٹ کر کے اپنے اپنے مطلب کے مطابق لے ہی رہے ہیں۔ تو اس سے حاصل کیا ہوا؟ تو لہذا عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ خدا جو کچھ بھیجے وہ اسی کی طرح سے کامل اور مکمل ہونا چاہیے، وہ خامیوں سے اسی طرح سے آزاد ہو جیسے کہ وہ خود خامیوں سے آزاد ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر میں شعر کہوں 3rd کلاس اور دعویٰ ہو میرا 1st کلاس شاعر ہونے کا، تو آپ یہی کہیں گے کہ آپ کا دماغ خراب ہے۔ بھئی آپ کے شعر بتاتے ہیں کہ آپ کیسے شاعر ہیں، اگر اس کا کلام ایسا ہو تو اس سے متکلم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ کلام تو اس کا ایسا ہو جس کو روز بدلنے کی ضرورت پیش آ جائے اور خود نعرے لگاتا رہے کہ میں لا تبدیل ہوں، میں بدلتا ہی نہیں ہوں، میں ازل سے اب تک ایک ہی ہوں۔ بھائی تو ہم کیسے مان لیں گے کہ آپ ویسے ہیں؟ آپ کا کلام بتا رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ ویسے نہیں ہیں، آپ تو لمحہ لمحہ بدلتے ہیں، گرگٹ کی طرح سے رنگ بدلتے ہیں۔ اس لیے عقل یہ کہتی ہے کہ یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر واقعی ہمیں خدا کی عزت پیاری ہے تو پھر خدا نے جو کچھ نازل کیا تو وہ صحیح، یا پھر ایک اور امکان ہے جس کو اہل ایمان تو قبول نہیں کر سکتے، لیکن وہ یہ کہ شاید ساری کتابیں یا ان میں سے کچھ کتابیں یا ایک کتاب خدا کی طرف سے نہ ہو، اس لیے بھٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اس لیے اختلافات ہیں۔ لیکن دعوے یہی ہوں گے کہ ساری اسی کی طرف سے آئی ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ یہ آپس میں ملتی بھی نہیں ہے، یہ تو وہی ضیاء الحق والی بات دکھائی دیتی ہے کہ ضیاء صاحب کہہ رہے تھے کہ صاحب دیکھنا تو صحیح میری آپ نے ان کی تصویر تو دیکھی ہوگی، ٹی وی پہ آتے ہی رہتے تھے، کہنے کہ دیکھنا میری آنکھیں بابرا شریف سے ملتی ہیں۔ ایک صاحب نے کہا صاحب بابرا شریف سے کیا ملیں گی، وہ آپس میں نہیں ملتی۔ تو بھائی جب یہ ایک کتاب دوسری سے نہیں مل رہی ہے، ایک دوسرے کی تردید میں لگے ہوئے ہیں، تو کیسے مان لیں گے ساری کی ساری ادھر سے ہی آئی ہوں گی؟ پھر اس بات کا تو امکان ہے کہ ساری ادھر سے نہ آئی ہو۔ لیکن اب ہم کس طرح سے طریقہ فیصلہ کریں؟ فیصلہ یہی ہے، اگر کتاب سے فیصلہ کریں گے تو کبھی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ آپ کو عقل سے کرنا پڑے گا کہ جو بات عقل کے معیار پر اترتی ہے وہ خدائے عاقل کی طرف سے ہے، اور جو بات عقل کے معیار پہ پوری نہیں اترتی وہ خدائے غیر عاقل کی طرف سے ہے۔ کیونکہ عقل ایک ایسا کامن فیکٹر ہے جو ہم تمام لوگوں میں پایا جاتا ہے، اس کو ہم حکم بنا سکتے ہیں کہ وہ جو فیصلہ کرے۔ کتابوں میں تو اختلاف ہے اور ایک دوسرے پر الزام بھی ہے، لیکن عقل کے بارے میں تو نہیں ہے۔ آپ بالکل کوئی فاطر العقل ہو، عقل سے گیا گزرا ہو، کوئی چریا ہو، گدو بندر میں بند ہو، اس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ جو کہ منطقی اصول سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، تو اس وقت میں اس کتاب کو اس معیار پر رکھنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمیں شکایت ہوتی ہے، اور کتابیں پڑھنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ بھائی آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، آپ کے قول میں اور فعل میں تضاد ہے، اور یہ منافقت ہے۔ خدا جو کرتا ہے وہ سائنس ہے، خدا جو کہتا ہے وہ کتابیں ہیں۔ تو سائنس میں اور اس کی کتاب میں ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ نہ کریں۔ اگر کانٹرڈکٹ کرتی ہیں تو پھر دونوں ایک طرف سے نہیں ہیں، یا پھر اسے قول اور فعل میں تضاد پایا جاتا ہے۔ جو کائنات میں دکھایا جاتا ہے، دکھائی دے رہا ہے، یہ وہ ہے کہ اس نے کیا ہے۔ اگر جو کتاب میں کہتا ہے کہ میں نے کیا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ دونوں ایک طرف سے ہیں۔
لیکن اگر اس نے کیا کچھ ہو اور کہے کچھ تو پھر کون مانے گا اس کی؟ اس لیے جو معتبر چیز ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں. اگر کوئی کتاب اس معیار پر پوری اترتی ہے تو آمنا و صدقنا، اور اگر نہیں اترتی تو کم از کم مجھ جیسا آدمی تو یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ بھائی میں اپنی عقل کے ہاتھوں مجبور ہوں. آپ کو سنسار کرنا ہے کر دیجیے، آپ کے ہاں یہی سزا ہوگی. لیکن میرے نزدیک وہی بات ہے جو ایک دفعہ میں نے کہی تھی اور جس پہ کچھ لوگوں نے بہت برا مانا تھا، وہ یہ ہے کہ باقیام ہوش و عقل مجھے جہنم میں جانا منظور ہے، لیکن ذہنی خودکشی کر کے میں جنت میں نہیں جاؤں گا. آپ ہم سے مینٹل سوئسائڈ نہیں کرائیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور اشرف المخلوقات عقل کی وجہ سے ہے تو اسے استعمال کرنے دیجیے، پھر وہ جہاں ہمیں لے جائے وہ ہماری قسمت، جنت میں جائیں یا جہنم میں. لیکن کم از کم ہمارا ضمیر مطمئن ہوگا کہ ہم نے اپنی عقل کے ساتھ دغا نہیں کی. لیکن اگر آپ اس کی اجازت نہیں دیتے اور اس پہ قدغن لگاتے ہیں اور پابندیاں عائد کرتے ہیں کہ نہیں یہاں عقل کا استعمال نہیں کر سکتے، یہاں عقل کا استعمال نہیں کر سکتے، تو بھائی ٹھیک ہے. پھر اگر عقل کا استعمال نہیں کرنا، اور یہ سچی بات ہے کہ عقل کا استعمال نہیں کرنا، تو پھر آپ یہ بتائیے خدا نے یہ عقل دی کیوں؟ جب اس کو استعمال کرنا ہی نہیں تھا تو ایک فالتو چیز کیوں دے دی؟ یہ عذاب کو ہمارے گلے لگا دیا. اگر دی ہے تو استعمال کرنے کے لیے دی ہوگی، یا پھر اس نے غلطی کی ہے یا ہمیں عقل دے دی. اگر عقل کا تقاضا جو ہے ہم اس کو اپنے لیے معیار ٹھہراتے ہیں. تحریریں، تقریریں یہ معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ جو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، اور جو کیا ہے اور جو کرتا ہے اور جس کا حکم دیتا ہے ان تمام میں مطابقت ہونا چاہیے. وہ تمام باتیں عقل کے معیار پر پوری اترنا چاہیے، تب ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اور چونکہ یہ نص کا عقیدہ جس پہ بات ہو رہی تھی ٹی وی پہ وہ خدا کی نشان کے خلاف جاتا ہے. ایک عام آدمی کو بھی ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کسی سے یار تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل کچھ کہہ رہے تھے آج کچھ کہہ رہے. جب ہم اتنے غیر معتبر ہو جاتے ہیں، کل کچھ اور کہہ کے آج کچھ اور کہہ کے، اور خدا کے بارے میں آپ یہی کہیں کہ کچھ سال پہلے اس نے یہ بات کی تھی اب وہ یہ بات کر رہا ہے، تو نزدیک تو وہ بھی اتنا ہی غیر معتبر ہے جتنا ایک عام آدمی غیر معتبر ہو جاتا ہے. تو خدا کا دشمن نہیں ہوں، لیکن صرف یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کے غلط قسم کے اعتقادات بیٹھ کے اپناتے ہیں اور اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں تو یہ خدا کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے. لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے ملک میں وہ قانون تو موجود ہے جس میں آپ خدا سے چھوٹے کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں آپ کی زبان بدھی سے کھینچ لی جائے گی، لیکن خدا کے بارے میں اور اس کی توہین کرنے کے بارے میں کوئی قانون موجود نہیں ہے. اس لیے جب تک توہین خدا کے بارے میں کوئی قانون نہیں ہوگا سب ایسی باتیں کرتے رہیں گے. خدا کی یہی توہین جاری اور ساری رہے گی انشاءاللہ. شکریہ.